हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में एजेंडा तवील है, मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम आपको बहुत सारी खबरें हमारी गुफ्तगू में होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और क्या मुतवक्का तौर पर होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से ही लिंक्ड एक छोटी सी टिट बिट भी आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने क्या मुझे बताया है, उनका नाम भी बताएंगे आपको, और वो बताएंगे कि वो चीफ जस्टिस साहब के से क्यों आजकल नाराज़ हैं, तो वो भी बताएंगे। दूसरी जो अहम बात है वो है इमरान खान साहब की पेशी। उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे कि इमरान खान साहब ने जो पेशी को यकीनी बनाने के लिए एक जज साहब को कहा कि वो उनके सामने पेश हो जाएं। वो क्या हुआ, ये भी एक दिलचस्प लतीफ़ा है, आपको सुनाएंगे। और तीसरी बात हम करेंगे अमजद शुएब साहब के हवाले से, जो कि दिफाई तजिया कार हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया है। वो मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है, क्यों उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर पे दो छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अहम बातें। इटली में 40 पाकिस्तानियों के वफ़ात पाने की, एक कश्ती के डूब जाने से मरने की इतलात थी। वो इतलात गलत हैं। असल में कितने पाकिस्तानी वफ़ात पाए हैं, कितने बच गए हैं या लापता हैं, उनके बारे में तफसीली बात आपको बताएंगे। मेरी जो इटली में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनसे भी बात हुई है। और हल्की सी एक गुफ्तगू कर लेंगे। इस्लामाबाद में एक जो पाकिस्तान की सबसे मोतबर और सबसे म्यारी यूनिवर्सिटी जो जानी जाती रही है, कायद-ए यूनिवर्सिटी, वो बंद हो गई है। तो चीमा साहब, टाइम थोड़ा है और दौड़ ज़्यादा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी, तो नतीजा क्या निकला ये बताएं ना। आपकी नज़र थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ? थी, बिल्कुल थी, लेकिन मैं, आप क्योंकि गिला करते रहते हैं, मैं उधर चला जाता हूँ, मैं आज गया ही नहीं। मैंने कहा चीमा साहब गिला करते हैं कि तुम चले जाते हो, शायद आप मेरी बातों आपने में आ खुद गए नहीं, ना। नहीं आपकी बातों में, आप खुद जाते नहीं है, दूसरों जो जाते हैं उनको डिस्करेज करते हैं। नहीं तो फिर आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मैं किसी और जगह बिजी था, इसलिए मैं बताऊंगा कहाँ बस सही बात बताया करें ना, ये मेरे पे तो ना बात डालें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिस्करेज करते रहते हैं, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आता, मैं फ़र्क नहीं अच्छा, पड़ता। वैसे आपने मुझे विलन बनाया हुआ है, यानी लोग समझते विलन हैं बनाया हुआ आप हैं भाई, वो आप हैं भाई। लोग ये समझते हैं कि एजाज सैयद को कोई ना कोई ये बात लगाता है और शायद ये ना आगे हंस देते हैं। नहीं, मैं तो देखो, मैं तो कोई ऑफेंस नहीं करता ना, मैं डिफेंसिव रहता हूँ। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, अच्छे तरीके से हमारे मामला चलते रहने चाहिए। अच्छा, आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आप व्हाट इज़ उनको, योर रीडिंग। अपने नाजरीन को ये बताएं ना कि आप माइंड नहीं करते। नहीं यार, आप बताएं लोगों को कि क्या सुप्रीम कोर्ट। शाह जी, जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है ना, वो 9 से सिकुड़ कर 5 जजेस पर आ गया है। उसमें दो जो जस्टिस नकवी हैं और जस्टिस एजाज एहसन, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, और दूसरे दो जो हैं उन्होंने सुमोटो लेने पर इतराज़ किया था, जस्टिस अतर मिनल्ला और दूसरे जस्टिस मंदोहिल, तो लिहाजा वो भी गए। तो बाकी जो है ना कंपोजिशन फिर उसी तरह हो गई है कि दो जो जज हैं, कोई मंसूर अली शाह साहब और वो निकल गए, मंदोहिल साहब हैं। तो बाकी जो हैं 3 जज और हैं, जस्टिस मज़र हैं एक कराची से, और जस्टिस मुनीब हैं, और चीफ़ जस्टिस तो आप हमारे हैं ही हैं। अब ये है कि चीफ़ जस्टिस ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आइन वो है जो हम उसकी तशरीह करेंगे, ठीक है। तो अब देखें कि तशरीह जो है वो भी उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए हैं, कि सवाल तो है नहीं उठाए, उन्होंने कहा जी कि जो अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जो सदर है ना वो तारीख दे सकता है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल तक हमने फ़ैसला भी सुना देना है। अब जो फोकस है ओवरऑल वो यही है कि डेट अनाउंस करने पर, कि क्या सदर ने अनाउंस करनी थी या गवर्नर ने अनाउंस करनी थी। जिस चीज़ पर फोकस नहीं आ रहा वो ये है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात की थी कि क्या जो असम्बलियाँ हैं वो आइनी तरीके से फ़ारिग हुई हैं, ठीक है, कि क्या चीफ मिनिस्टर जो है किसी के कहने पर अपनी ये डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है। इस पर एजाज़, लाहौर में एक वकील हैं बड़े, जो काबल हैं मेरी बरादरी के, लेकिन काबल भी नहीं, नहीं, आपकी बरादरी के लोग तो बहुत तो जल नहीं बाजवा नहीं, भी आपकी बरादरी के ये थे ना। हाँ, लेकिन ये चीमे हैं, यानी कि उनकी मैं बात कर रहा अच्छा हूँ, अच्छा। कि सलमान खालिद चीमा साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। कोई उनकी तमाम जो लॉ की डिग्री है ना वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से हैं। सीमा बरादरी में कम ही लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हाँ, हैं। नहीं नहीं, है ऐसे बड़े ही है। टैलेंटेड लोग होते हैं जो पढ़े लिखे। तो उन्होंने जब ये मामला चल रहा था तो उन्होंने उस टाइम पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि जो
چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے, وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ چیف منسٹر پرویز لائی کہ اسمبلیاں توڑنا صوبے کے فائدے میں نہیں ہے, تو اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے. تو اب یہ ڈسکریشن ہے چیف منسٹر کی, تو اس کو اسٹرکچر کیا جائے کہ وہ کن حالات میں توڑ سکتا ہے اسمبلی. تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ یہ تو پری میچور ہے, ابھی تو کوئی اسمبلی ٹوٹی نہیں ہے. تو آپ کیا کدھر پٹیشن لے کر آ گئے ہیں؟ نہیں, یہ معاملہ جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں آ رہا ہے اس پہ اعتراض تو ایک یہ بھی ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ سب جوڈس ہے, تو انہوں نے سو موٹو کیسے لے لیا ہے؟ ون آف دا ایک اعتراض تو جو چیف جسٹس پہ کیا جا رہا ہے, عمر عطا بندیال صاحب پہ, وہ یہ بھی کیا جا رہا ہے. تو جو ان کی پٹیشن ہے وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے کی تھی. اچھا, پھر جو اسمبلی ٹوٹی انہوں نے پھر پٹیشن فائل کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نا جو چیف منسٹر کی جو سمری ہے جو اس نے سائن کی ہے اس کی سرٹیفائڈ کاپی لے کر آئیں. اچھا, وہ ایون مونس لائی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے وہ بھی سارے ریفرنس دیے کہ یہ تو آلریڈی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ لیکن سرٹیفائڈ نہیں ہے, تو وہ پٹیشن انٹرٹین نہ ہوئی. اب وہ مسئلہ جو ہے وہ ادھر بھی آیا, اور اس میں اعزاز جو بڑی اہم بات ہے کہ ماضی میں بلوچستان ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ یہ باتیں ہیں. ایک بات ہے 1999 کی, ظفر اللہ جمالی جو ہے انہوں نے اسمبلی توڑی تھی. دوسری جو بات ہے میاں منظور وٹو نے 93 میں اسمبلی توڑی تھی. تو دونوں اسمبلیاں بحال ہوئی تھیں, اور اس میں بھی یہ جو ڈسکریشن کا استعمال ہے اس پر فوکس تھا کہ کیا چیف منسٹر بغیر کو وجہ بتائے بغیر وہ توڑ سکتا ہے, اور یہ کیا مذاق ہے. لیکن ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ وہ بھی ایک آئینی ایشو ہے لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی. تو اب یہ دیکھیں کہ کل کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور میرے خیال ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انصاف ہے نا وہ جلدی جلدی ہو جائے, یعنی جو ایک تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے جلدی جلدی ہو جائے. ہاں, تو وہ کل کچھ وہ یعنی کہ کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ بضد ہیں کہ ہم وہ تشریح کریں گے, کل کر دیں گے. ہاں, یعنی تشریح ابھی جاری ہے, کل جو ہے اس کو فائنل کر دیں گے. اچھا, میں تو شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کیس کو سنیں یا نہ سنیں. میرے انیشل جو پروسیڈنگ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو موٹو کیس چلے گا, اور یہ سو موٹو میں نے لیا ہے. اور حالانکہ اس پر اعتراض ہے, جو جسٹس من اللہ کا بھی اعتراض تھا, وہ یہ تھا جی کہ یہ تو جو 2 جج ہیں انہوں نے ریفر کیا تھا آپ کو, تو آپ نے وہ خود بھی نکل گئے. وہ خود بھی نکل گئے, وہ تو متنازع ہو گیا نا ساری بات. تو اچھا چیمہ صاحب, یہ جو پولرائزیشن ہے نا, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز میں بھی آ گئی ہے, ایسے ہی تقسیم آ گئی ہے نا بیسیکلی. اور یہ پہلی دفعہ, ویسے ماضی میں بھی ہوا ہے, لیکن چونکہ پاکستان کی سوسائٹی ایک تقسیم کا شکار ہے آج کل, اور میں نے اپنی جو جرنلزم ہے 2 دہائیوں کی, آپ نے بھی اتنی پولرائزیشن کبھی نہیں دیکھی جتنی ہے. اچھا, ہم تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں نا کہ جی فلاں فیملی میں تقسیم ہو گئی, چودھریز ٹوٹ گئے, فلاں ٹوٹ گئے, فلاں ٹوٹ گئے. یہ اب چیف جسٹس صاحب کے اپنے ذاتی تعلقات میں بھی یہ بات آ گئی ہے. اچھا, میں ایک چیف جسٹس صاحب کے ایک کلاس فیلو ہیں, کلاس فیلو تو چیف جسٹس صاحب کے بڑے دلچسپ ہیں, ایچیسن میں پڑھے ہوئے نا یہ, تو ایچیسن میں ہیں, تو یہ شاہ محمود قریشی بھی ان کے کلاس فیلو. اچھا, اور صفدر عباسی وہ جو نعید خان کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی ان کے کلاس فیلو ہیں. اور وہ ایور نیوز اسٹوڈیو والے نہیں سجاد صاحب, سجاد انور تھے نا میرے خیال میں, وہ بھی ان کے ہیں. تو شاید جب آپ ایچیسن میں پڑھتے تھے اس ٹائم کون؟ نہیں, میں اس وقت ایچیسن میں نہیں پڑھتا تھا. اچھا, آپ بعد میں پڑھے ہیں. میں ایچیسن میں نہیں پڑھا ہوں. آپ پھر وہی رکھتے کر رہے ہیں, اور اس پہ لوگ آپ سے بدلا لیں گے, میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک ان کے کلاس والے, ان کا نام ہے طارق حسین. اچھا, میری ان سے کوئی ریسنٹلی کوئی ملاقاتیں ہوئیں, تو آج نا وہ بڑے کوئی موڈ میں تھے یا غصے میں تھے. تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کلاس فیلو کو, جب سے وہ سی جے بنا تھا میں اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا, لیکن آج میں نے اس سے میسج کیا. میں نے کہا جی خیریت؟ کہتے ہیں کہ میں نے نا اسے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, اور مجھے چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ کیا ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے نا اس کی وجہ سے میں ناراض ہوں. تو میں نے کہا جی کس بات سے ناراض ہیں؟ تو ان کے دوست ہیں یہ ایک, چونکہ میں نے ان سے اجازت لی ہے, طارق حسین صاحب سے میں نے اجازت لی ہے, میں نے کہا جی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہہ سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی کیوں آپ ان سے ناراض ہیں اپنے دوست سے؟ چیف جسٹس ہیں, ظاہر ہے ابھی تو ناراض ہو گئے آپ. تو انہوں نے کہا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لا کو انڈرمائن کر رہے ہیں.
ان کی نظر میں، ان کے دوست کی یہ دو شاید، دوستوں لیکن کی یہ ہے بات کہ اگر دو دوستوں میں اگر آپ کو لگے نا کہ کسی خبر کی وجہ سے کوئی اور معاملہ اختلاف شدت اختیار کر سکتا ہے تو آپ کو نہیں، وہ اگر انہوں نے اجازت دے بھی دی تھی تو آپ کو نہیں اوائڈ کرنا میں چاہیے یہ تھا. بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بھی یقینی طور پہ یہ دیکھیں گے ان کے دوست کا گلہ، یعنی کہ ایک جرنلسٹ تک آ گیا ہے تو وہ اپنے یہ دوست تو آپ کو، نے طے کیا ہوا ہے نا، ہمارا ویلاگ ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے. نہیں جو چیف جسٹس صاحب ہیں اپنے دوست کو راضی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. مجھے نہیں پتا، دیکھیں نہیں، انصاف تو وہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے نا، آپ نے جو وہ بات تو کی ہے، ہاں آپ نے جو بھی کی ہے، لیکن آپ نے نیک نیتی سے کی نیک ہے. نیتی سے کی، اس میں کوئی میلس نہیں ہے. میلس نہیں ہے. جی اچھا، تو ایک تو یہ بڑی دلچسپ، ایک اور دلچسپ آج لطیفہ ہوا ہے. اچھا، لطیفہ سمجھ ہیں، واقعی لطیفہ. یار ایک تو ہمارے ہیں دوست وہ فیصل چودھری وغیرہ، وہ جو اسکٹس بناتے رہتے ہیں، وہ ناشپاتی ان کا ایک ہے کمپنی ہے سوشل میڈیا کے ہاں اوپر. یار، یار کمال کام کرتے ہیں کمال، قسم سے. وہ فیصل بھی اور ساتھ دوسرے کا نام کیا ہے، بٹ صاحب، بٹ صاحب. وہ بٹ صاحب نے بھی اپنا جو ہے نا نک نیم رکھا ہوا ہے. خیر، تو یہ جو ہے کمال کام کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں نے اسکٹ کیا کہ وہ ایتھوپیا یا پتہ نہیں کون سے ملک کا، بھوٹان کا، کہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو جج صاحبان جو ہے نا بھوٹان کے جج صاحبان وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا ملزم پیش آ رہا ہے. پھر وہ ملزم آتا ہے تو اس کے جج صاحبان پھول پھینکتے ہیں. اچھا، وہ بھوٹان کا جو واقعہ تھا نا وہ آج یہاں پہ ریپلیکیٹ ہونے کی ہوئی ہے کوشش. اچھا، عمران خان صاحب نے 28 تاریخ کو پیش ہونا ہے اسلام آباد میں. ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ بڑے اب تو انہیں پیش ہونا ہے کیونکہ ہم نے پیش بات ہونا کی ہے. ہے. نہیں، انہوں نے اطلاع بھی دے دی ہے کہ پیش ہونا کہ ہے. اعزاز سید نے کہا تو میں آؤں گا. اچھا، اب ہوا یہ کہ انہوں نے، ہم نے بتایا تھا کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں ایک اسلام آباد کے، ظفر اقبال صاحب غالباً ان کا نام ہے، ان کی عدالت میں پیش ہونا تھا. تو اس عدالت میں ایک اور کیس بھی تھا جہاں پر آج انہوں نے پیش ہونا تھا. وہ ایف آئی آر ایک ہوئی ہوئی ہے محسن شاہ نواز رانجھا نے کی ہوئی ہے. کوئی یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرنے آئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی تنازع ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر مقدمہ کیا ہوا ہے اقدام قتل کا. تو وہ بھی انہی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس لگا ہوا تھا آج. تو بابر اعوان صاحب وہاں پر گئے، انہوں نے کہا جی میرے لیڈر کل آئیں گے تو مہربانی اسے کل کر دیں. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ بابر جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بینکنگ کورٹ میں پیش ہونا ہے. وہ غالباً F11 میں، تو وہ جو کمپلیکس نہیں ہے عدالتی کمپلیکس، اس میں پیش ہونا ہے. تو آپ سے درخواست ہے آپ بھی ادھر آپ بھی ادھر آ جائیں. آپ بھی ادھر. اب یہ بات جو ہے نا میں نے سنی ہے تو میری ہنسی آ گئی ہے. تو ہمارا وہ جو، اور میرے خیال یہ پہلی دفعہ کسی نے کوئی یہ مطالبہ کیا ہوگا کہ میں فلاں جگہ پر آ رہا ہوں، آپ بھی ادھر آ جائیں، جو بات سننی ہے میرے سے، جو جاننی ہے ادھر کر لیں. ہاں تو وہ جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب، وہ بھی ہنس پڑے. اچھا، میں نے نا یہ بات سنی تو میں نے نا ہمارا جیو کا نوجوان لڑکا، بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، ینگ، اس نے عرفہ فیروز اس کا نام ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا اچھی رپورٹنگ کرتا ہے. تو میں نے اسے چیک کیا. بچہ تو نہ کہا کریں، بچہ نہیں، نوجوان، میں نے کہا نوجوان، ٹھیک ہے. تو ینگ تو آپ بھی ہیں. عرفہ کو میں نے فون کیا، میں نے کہا عرفہ کیا ہوا واقعہ؟ تو اس نے کہا جی وہ جج صاحب بھی ہنس پڑے. عرفہ واز پریزنٹ دیئر، عرفہ آئی وٹنس بھی ہے اس بات کا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی دلچسپ. کہتا ہے وہ جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری زندگی میں کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جس طرح کی درخواست آپ لے گئے. اور بھی کسی کی زندگی میں، کسی جج کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. ہاں، تو اب عمران خان صاحب کو کچہری میں بھی جانا پڑے گا اور ادھر بھی جانا پڑے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بابر اعوان صاحب کیا پٹیشنز کر رہے ہیں اور کیا درخواستیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ان کے کلائنٹ کی خواہش ہوگی. وہ خود بھی کانفیڈنس دیکھیں ویسے خان صاحب کا. ہاں جی، اعتماد ہے. اچھا ایک خان صاحب کا جو لطیفہ ہے یہ تو الگ ہے نا، یہ جو آج عدالت میں ہوگا. ایک گورنمنٹ کا بھی بڑا لطیفہ ہے. اچھا گورنمنٹ کا لطیفہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ کل رات کو بول ٹی وی پہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب وہ عمران ریاض صاحب کے پروگرام میں تھے. اچھا، اب عمران ریاض صاحب یا امجد شعیب صاحب یا بول ٹی وی سے آپ کسی طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ مقدمہ کر دینا صرف ایک رائے کے اظہار پہ، یہ بڑا عجیب و غریب. نہیں، وہ بتائیں نا کیا رائے کیا تھی. اچھا، رائے یہ ہوئی کہ غالباً بات ہو رہی تھی اس میں نے جو چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو امجد شعیب صاحب نے کہا کہ جی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شاید اس لیے کامیاب نہیں ہوئی یا نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس کا جو وزن ہے نا عام آدمی، غریب آدمی کے اوپر پڑتا ہے. عمران خان صاحب کوئی اور طریقہ اپناتے، مثال کے طور پہ وہ کر لیتے، اگر سرکاری ملازمین کو کہہ دیتے کہ وہ نہ آئیں تو شاید اس سے کوئی اور فرق پڑتا. یہ اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. تو ایک اویس صاحب ہیں، میجسٹریٹ ہیں یہاں پہ، انہوں نے ایک کمپلینٹ
کوئی درج کی ریاست مدعی ہے اس میں ریاست مدعی ہے. میں بلکہ میں نے سیکشنز لکھ لی تھیں کہ سیکشنز کوئی غلط نہ میں پڑھ دوں. ضروری ہیں وہ ضروری ہیں. یہ 2 دفعات ہے 153 اور 505 منافرت پھیلانے کی 2 گروہوں کے درمیان. ٹھیک ہے یار ویسے یہ گورنمنٹ بھی بڑی چھوٹی حرکتوں پہ اتر آئی ہے. یہ کوئی بات ہے. اب وہ جو اب یہ دیکھیں ویسے عمران خان نے جو پہلے کیا تھا اور اگر عمران خان دوبارہ آتے ہیں تو پہلے بھی ان پر تو کچھ ہوا نہیں تھا تو وہ سب کچھ کر رہے تھے, اور ابھی یہ جو سب یہ کر رہی ہے گورنمنٹ, تو اس کے بعد تو ان کے پاس بھی بڑے جواز ہوں گے جی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, اور یہ بڑی بہت ہی کمینی حرکت ہے. یار ایک بندہ ہے, آپ اس سے سیاسی نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, کریں, پرچے کر رہے ہیں آپ, اور اس کو بیچارے کو رات کو 1 بجے 1 بجے ہو یا 2 بجے ہو, مسئلہ تو یہ ہے کہ لے کر گئے ہیں نا. عمر میں یہ بات ہو رہا ہوں, اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے نا, پرچہ ہو جانا ایک الگ ہے, پھر اس کی یہ ڈسگریس کرنا کہ 80 سال ہونے جا رہی ہے مارچ کے مہینے میں ان کی عمر, اگلے مہینے میں 80 سال کے ہو جائیں گے وہ جنرل امجد شعیب. اچھا پائسز ہیں وہ ویسے میرے لیے, یہ شاید پیسز ہی ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا. اب اس بندے کو آپ رات کے وقت, وہ اپنا گرینڈ فادر ہے, اپنے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے, ٹھیک ہے, بچے ہیں ان کے سامنے آپ اٹھاتے ہیں, اس کو لے کے آ جاتے ہیں. سینئر آدمی ہے, سینئر سٹیزن ہے, یہ انتہائی قابل بڑا. محبت ہے. ریاست علی اعزاز صاحب ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, وہ آج جنرل امجد شعیب کی طرف سے وہاں پر گئے تھے. نہیں, ریاست کے خلاف کیس میں ریاست علی اعزاز صاحب جو ریاست علی اعزاز صاحب امجد شعیب صاحب کے وکیل تھے. انہوں نے, جو پولیس نے اسلام آباد کے تھانے میں چونکہ یہ مقدمہ ہوا تھا, تو پولیس نے جو مقدمہ کیا, ریمانڈ مانگا, اس کی مخالفت وغیرہ کی, اور کہا کہ یار یہ منافرت کس طرح سے ہو گئی. ایک سیاسی بات کر رہے ہیں تو یہ 2 گروہ کس طرح ہو گئے, کیا سیاسی جماعتیں 2 گروہ ہیں, ان کے اوپر کافی بات کی انہوں نے. 3 دن کا ریمانڈ ہے. اب وہ پولیس کے پاس چلے گئے, اور یقین کریں چیمہ صاحب, میں امجد شعیب صاحب جو ہے نا, ان سے کبھی فکری اختلاف رہتا ہے, لیکن ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے. بڑے ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہیں, ان سے اختلاف رہتا ہے, لیکن یار یہ دیکھ کے مجھے دلی دکھ ہوا ہے. یار جو بھی ہے, وہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا, وہ ایک الگ بحث ہے, ٹھیک ہے. نہیں, حرکتیں کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیں نا, حرکتیں کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے, باقی ان کا پوائنٹ آف ویو. یار میری بات سنیں نا. اب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ سے ذاتی طور پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, ٹی وی پر آ کر ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے حرکت کی ہے, یہ بھی بہت چھوٹی حرکت کی ہے. گورنمنٹ کی حرکت بڑی قابل مذمت ہے, اور میں یقین کریں, اور انتظامیہ کا حال دیکھیں نا, مجسٹریٹ اویس صاحب کا حال دیکھیں کہ اٹھ کے کر گئے. اور یہ نظر آتا ہے کہ بھئی تم سارے پروگرام دیکھتے ہو. اویس صاحب سے بندہ پوچھے گا آپ سارے پروگرام دیکھتے ہیں, اور پھر ساروں کے اوپر دیکھیں. اویس صاحب کا یہ ہے کہ ان کو سیکٹری انٹیریئر کہتا ہے کہ آپ جو ہے فلاں بندے کو, پتہ نہیں سیکٹری انٹیریئر کہتا یار ہے, نہیں, سیکٹری انٹیریئر نے خود انہیں پرچہ کرانا ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہوتا ہے میجسٹریٹ کو کہتے ہیں. عمر پتہ نہیں کون کہتا ہے, مجھے نہیں پتا کون کہتا ہے. آپ مان ہی جائیں کہ سیکٹری نے کہا ہوگا, کیونکہ جو ریاست کی طرف سے جو سیکٹری انٹیریئر کوئی کیس کو انیشیٹ کرتا ہے, اور آگے وہ میجسٹریٹ کے ذریعے کرتا ہے. بک یہی کہتی ہے, بک یہی کہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جو سیکٹری انٹیریئر ہے وہ بھی خود کر رہے ہوں گے, ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ رات کو پروگرام دیکھ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ ان کو اسی طرح ڈائریکشن آئی ہوگی. جو بندے بھی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں نا کہ اس طرح کی اریسٹ کرو, مقدمے درج کرو, یقین کریں وہ اس گورنمنٹ کے بھی خلاف ہیں, وہ اپنی اس تھنکنگ کے خلاف ہیں. یہ کوئی عامی نہیں ہے. اپوزیشن جو عمران خان صاحب ہیں, یہ ان کے خلاف اقدام نہیں کر رہے, یہ بیسیکلی آپ پوری قوم کو, لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے میرے خیال میں. اگلی بات چلیں آگے, کیا تھا آگے؟ اٹلی والی بات. اٹلی والی بات. علی جاوید صاحب وہاں پہ امبیسڈر ہیں, میری ان سے اتفاق سے بات ہوئی ہے. اور میں کل بڑا ڈسٹرب ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 40 پاکستانیوں کی رات گئے آئی کہ جی بوٹ میں وہ سنک کر گئے, ڈوب گئے. چیمہ صاحب یہ بیسیکلی ہیومن سمگلنگ اور انسانی ٹریفکنگ کا معاملہ ہے. پاکستان سے لوگ, غریب لوگ ہیں, جاتے ہیں باہر, جو کہ غلط کام کرتے ہیں. یہاں پر کاروبار اور محنت کرنے کی بجائے کہتے ہیں جی ہم باہر جائیں گے, اور غیر قانونی رستوں سے جاتے ہیں. اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کوئی ایران جاتا ہے, کوئی ٹرکی جاتا ہے, کوئی یونان کے ذریعے, پھر بوٹس میں بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اندر. یہ گئے پاکستانی, اس میں بھی تھے, کچھ اور ملکوں کے بھی تھے. بوٹ ڈوب گئی ہے. وہاں پر اٹلی کے جو حکام ہیں انہوں نے ان کو ریسکیو کیا ہے. ایک ہے کلائبریا کا علاقہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ ریسکیو کیا ہے. پاکستان ایمبیسی جو وہاں پر ہے, پاکستانی کمیونٹی وہ بڑی ایکٹیو ہے. پاکستان ایمبیسی, انہوں نے فرسٹ سیکرٹری جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بھیج دیا, فرحان صاحب ہیں کوئی, جو کہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے,
فرحان صاحب 9 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں پر, اور کل وہاں پر بارش بھی ہو رہی تھی. تو یہ وہاں پر گئے. گڈ نیوز کیا ہے, بیڈ میں سے گڈ نیوز کہ 40 پاکستانی جہاں بھاگ نہیں ہوئے, 16 پاکستانی ریکور کر لیے گئے ہیں, وہ خیریت سے ہیں. 4 لاپتہ ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نہیں کہہ سکتے انٹل پروون ادروائز کہ وہ ڈیڈ ہو گئے. پاکستان ایمبیسی نے وہاں پہ کام تو کیا. باقی جو 20 ہیں وہ کچھ اور لوگ بھی تھے نا, خالی پاکستانی نہیں تھے نا اس میں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ابھی جو 4 ہیں ان کا سٹیٹس انڈیٹرمنڈ ہے. جی, 16 پاکستانی جو ہیں وہ زندہ حالت میں ریکور ہو گئے. ٹوٹل جو ہیں وہ 20 سے پاکستانی 20 پاکستانی جو ریکور ہوئے ہیں نا, انہوں نے بتایا کہ جی 4 ہمارے مسنگ ہیں. اوکے, جو ریکور, اب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور خدا ہمارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ دے کہ اپنے بچوں کو مت بھیجیں اس طرح غیر قانونی طور پہ. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں. اپنے گھر میں کاروبار بھی عزیز ہو نا, آپ اس کو بھی نہیں سمجھا سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جیلس ہے, یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا لڑکا کہیں باہر چلا جائے گا اور وہ زیادہ پیسے بنا لے گا, اور یہ اس وجہ سے جیلس ہیں. لوگ بات نہیں سمجھتے. میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کیے ہوئے اپنی فیملی سے آپ کو بتا رہا ہوں. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ سے آپ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اور کوئی زمانہ تھا جو کامیابی ہو جاتے, اب کامیابی کا چانس کوئی نہیں ہے کیونکہ قوانین سخت ہو گئے ہیں, اور اب اپنی فیملی کو بھی اور پورے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں پوری دنیا میں. اور اب تو پاکستان میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. آج بھی ایک امریکی فنڈڈ ایک پروگرام تھا SSDO والے, وہ بھی کوئی اس طرح کی ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر کوئی فنڈڈ آتے رہے نا پروگرام, تو ہم کام ادھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن بس یہ ویری سیڈ. آخری ایک کوئکلی بات کر لوں میں. ہم نے کل یونیورسٹیز کے والے سے بات کی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ جی وہ صدر صاحب چاہتے ہوں. مجھے پتہ چلا یہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کا جو سربراہ لگانا چاہتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان لگانا چاہتے ہیں. یار یہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی اپنا عزیز ہوگا, یہ میں شرط لگا سکتا ہوں. بس ان کی جماعت کا کوئی تھا. مولانا فضل الرحمان کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں جتنی یہ سیٹیں لے گئے ہیں. اچھا, اس پہ سلیم صافی صاحب نے کوئی ٹویٹ بھی کیا تھا جس پہ معاملہ ان کا رکا, لیکن ابھی بھی سنا یہ ہے کہ اندر خانہ کام ہو رہا ہے. اور اب یہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, یہاں پر پنجابی گروپ بنے ہوئے ہیں, اور پشتون اور بلوچ اور دیگر قوموں ادھر یونین یہی ہے کہ مختلف قومیتوں کے لسانی گروپ. اچھا, آپ پنجابی گروپ میں اور پشتون گروپ میں لڑائی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں یار, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں, احترام کریں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سارے مل کے چلیں, آپ لڑائیاں کر رہے ہیں, اور یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے. اچھا, یونیورسٹی کا قائم کام ہیڈ کون ہے؟ وہ ایک بیوروکریٹ ہیں جو کہ آج کل HEC کا بھی سربراہ کوئی نہیں ہے. اچھا, وہ ایکٹنگ ہیڈ وہ لگی ہوئی ہیں, اور انہوں نے وہ اس کی بھی سربراہ بن گئی ہیں, اور انہوں نے بند کر دیا. پہلی بات یہ کہ ان بیوروکریٹوں کے ہاتھ میں آپ نے HEC کیوں دیا ہے؟ HEC کے اوپر کوئی پروفیشنل آدمی کیوں نہیں لگاتے؟ اور وہ بیوروکریٹ صاحبہ جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں, اور وہ بھی چاہیں گی کہ HEC کا سربراہ نہ لگے, وہ بھی یہی چاہیں گے. اور یہ اگین یہ نااہلی ہے گورنمنٹ کی. یہ رانا تنویر صاحب یہ اس کے ذمہ دار ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو مذمت کرنی چاہیے, رانا تنویر صاحب کی بھی اور وزیر اعظم صاحب کی بھی, کہ آپ کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں, اور مہربانی کریں, رحم کریں ان بچوں کے اوپر جن یونیورسٹیوں کے سربراہ نہیں لگا رہے, اور HEC کا بھی سربراہ نہیں لگا رہے, اور بچوں کو والے کر دیا ہوا ہے ایک بیوروکریٹ کے والے. وہ کون ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی, اس کے ان کے اوپر بیک گراؤنڈ جائیں گے تو وہ نئی کہانی ہوگی, ان کی اپنی ہو سکتا ہے کوئی وجوہات ہو. تو یہ بس یہی ساری باتیں نہ بتایا کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے, اور یہ ویسے تب تک نہیں ہوگی کہ جب تک ہم خود اپنی نہیں کریں گے. جو بھی دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے وہ صرف دعائیں مانگنے سے ترقی نہیں ہوئی, محنت کر کے ذاتی طور پہ اپنا آپ ثابت کر کے اور سسٹم بنا کے, کوئی سسٹم کے تحت چیزیں چلتی ہیں, موئزوں سے چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. جن کو اچھا نہیں لگا وہ بھی ضرور بتائیں, اور کوئی خبر دینی ہو تو ہمیں talkshock777@gmail.com پر ہمیں رابطہ کیجیے گا. talkshock777@gmail.com. اللہ حافظ.